बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से इमरान खान साहब की मुज़ाकरात की पेशकश पर आज कहा गया कि मुज़ाकरात पेश की शर्त के बगैर होंगे, जबकि इमरान खान साहब कहते हैं कि रवा माह ही असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। दूसरी जानिब इसहाक डार साहब की जानिब से कहा गया है कि मईशत को संभाल लिया है और मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, वजीर खजाना इसहाक डार साहब आज कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछा जाए कि वो क्या मामला IMF के साथ तय करके गए थे। क्या इसहाक डार साहब को इस बात का इल्म नहीं है और क्या उनके पास कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं है मईशत को संभालने के लिए? देखिए, एक तरफ तो ये हुकूमत की तरफ से पहले बात हो रही थी कि मुज़ाकरात किए जाएं। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की बात हुई, अब हुकूमत पीछे हट गई है, तो ये तो एक सियासी मामला अगले चंद दिनों में सामने आएगा जो भी है। लेकिन जो असल बड़ा बहरान मुल्क में है वो इस वक्त मईशत है, और ये गालिबन एक बदतरीन बहरान अगर मैं इसे कहूं जो आने वाले कुछ अरसे में हम देख सकते हैं सामने, वो बज़ाहिर नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास $7.5 अरब के ज़खायर रह गए और हमें कुछ $34 अरब चाहिए। 34, 7.5 हैं और 34 चाहिए, और उसमें से $22 अरब के हमने कर्जे देने हैं और 10 से 12 अरब डॉलर का खसारा है। और ये फरूख सलीम साहब की एक स्लाइड अगर हम देखें कि हमारे पास ज़खायर कितने रह गए हैं, तो 7.5 पाकिस्तान के पास, अगर मैं इसको भी देखते हैं कि क्या मतलब है इसका, अफगानिस्तान के पास 9.7 है, हमारे पास 7.5 है। अच्छा, बांग्लादेश 33 है, इजिप्ट यानी आप देखें, और इंडिया जाता है 550 तक गालिबन, और पाकिस्तान 7.5 पे है। ठीक है ना, तो ये एक ऐसी सूरत हाल है। हम अफगानिस्तान से जरा हम बात, और ये आने वाले चंद दिनों में महंगाई का तूफान, क्या डॉलर तो गायब हो गया मार्केट से। डॉलर तो 222-23 पे आपको बैंक का रेट, वो मार्केट में आप जाएं तो आपको 245-50 से कम डॉलर नहीं मिल रहा। एलसीज खुलना बंद हो गई हैं। कहीं हम कोई फूड शॉर्टेज की तरफ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अद्वियात की कमी हो जाए मुल्क में, या कोई खाने पीने की अशिया की कमी हो जाए, या क्योंकि डॉलर खत्म हो गए। तो जरा इस पे बात करते हैं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब मईशत का हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं, वीडियो लिंक पे हमारे साथ डॉक्टर फरूख सलीम साहब हैं, और हमारे साथ डॉक्टर अशफाक हसन साहब। ये दोनों बड़े नाम हैं मुल्क की मईशत के हवाले से। फरूख सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। अच्छा फरूख सलीम साहब, ये आपने जो एक स्लाइड बनाई है, ये मैं देख रहा हूं, आपने कहा है कि 7.5 अरब डॉलर्स पाकिस्तान के पास ज़खायर रह गए, अफगानिस्तान के पास हमसे ज्यादा है। जी डॉक्टर साहब, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेट बैंक की अपनी वेबसाइट है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ज़खायर जो है वो $7.5 अरब रह गए। एक्चुअली अगर इसकी आप जड़ निकालने देखें तो जो गिरना शुरू हुए थे वो सितंबर 2021 में शुरू हो गया था ये काम। अच्छा, सितंबर 2021 में अगर आप देखें तो हमारे पास कोई 20-21 अरब डॉलर के ज़खायर थे, और ये मुसलसल सितंबर से गिर रहे हैं, और अब गिरते गिरते पहुंच गए हैं $7.5 अरब। अच्छा, IMF के साथ हमारा मामला रुक गया, जाहिर है उससे बात हो नहीं रही। ये तो ठीक है, हम दिवालिया नहीं होने चाहिए, ये तो बात ठीक है कि डिफॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन होंगे नहीं अभी, ठीक है। लेकिन मुझे बताएं कि ये होने क्या जा रहा है अगले चंद दिनों में या हफ्तों में? ये क्या इशू, क्या मुल्क में क्या होने जा रहा है? डॉक्टर साहब, दो बातें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो डिफॉल्ट का जिसका आपने जिक्र किया, और वो मेरा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होने जा रहा। ठीक, और उसका सिंपल मतलब ये है, उसके हकाइक ये हैं कि 1 दिसंबर की 5 तारीख को हमारा बॉन्ड मैच्योर हो रहा है, और मेरी मालूमात के मुताबिक वो $1 अरब हुकूमत ने मुख्तस कर दिया है, सिटी बैंक को भेज दिया गया है, और उसकी पेमेंट इन फुल, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे हो जाएंगे दिसंबर की 5 तारीख को। उसके बाद जो कैलेंडर ईयर है 2023, उसमें कोई बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा, तो डिफॉल्ट में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। जो नेक्स्ट मैच्योर हो रहा है वो 15 अप्रैल नहीं होने क्या जा रहा है डॉक्टर साहब? सवाल ये था, वो तो मैं समझ गया कि डिफॉल्ट की तरफ तो हम नहीं जा अभी फौरी, और अल्लाह ना करे कि जाएं दूर, लेकिन होने क्या जा रहा है अगले चंद हफ्तों महीनों में? जी, से बड़ा खतरा जो मुझे नजर आ रहा है अगले चंद हफ्तों में, उसको इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं करेंसी क्राइसिस। अच्छा, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो बहुत ही
ڈپینڈنٹ ہے، جو جس کا انحصار درآمدات کے اوپر بہت زیادہ ہے. آپ سوچئے کہ ہمیں گندم بھی امپورٹ کرنی ہے، ہمیں کپاس بھی امپورٹ کرنی ہے، یہ سب باہر سے آنا ہے. ٹھیک ہے، پیٹرول، ڈیزل، خام تیل، کھانے بنانے کا تیل، ٹھیک ہے. کوئلہ، ادویات کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹس ڈلتی ہیں وہ بھی ہمیں امپورٹ کرنی ہے. تو اچھا، یہ جب امپورٹ کرنی ہے سب چیزیں، تو یہ ہمیں چاہیے ڈالرز. اور ڈالرز جیسے آپ نے کہا کوئی 7.5 ارب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی 4 یا میکسیمم 5 ہفتوں سے زیادہ کے اس وقت ذخائر نہیں بچے امپورٹ کرنے کے. تو 22 کروڑ پاکستانیوں کا یہ ملک، پر آپ اندازہ کریں کہ افغانستان سے بھی کم ذخائر ہیں اور کوئی 4 4.5 ہفتوں سے زیادہ کے ذخائر نہیں ہیں. ڈاکٹر تو صاحب مجھے ہوتا یہ کیا، بالکل میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر افغانستان سے کم ہیں. یہ میں میں حیران ہوں یہ بات سن کے. جی بالکل حیران کن بات ہے. نہ صرف آپ حیران ہیں، میں خود بھی حیران تھا جب میں نے ان کی فگر لکھی اور یہ گراف بنانے کی کوشش کی اور پتہ چلا کہ ہم ان سے بھی کم ہیں. دیکھیے یہ ہوتا کیا ہے جب آپ کے ذخائر اتنی تیزی سے گر رہے ہوں، اور پھر جو کرنسی کرائسس کا میں نے ذکر کیا، جس کا مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ڈالرز کا ایک سنگین شدید قسم کا فقدان. جی، جب ڈالر کا فقدان ہو جاتا ہے تو پھر دو چیزیں آتی ہیں ایسے ممالک کے اوپر جو درآمدات کے اوپر انحصار کرتے ہیں. ایک تو مہنگائی. آپ کا جب روپیہ گرتا ہے تو آپ سوچئے کہ جتنی بھی چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں ان کی قیمت بڑھ جائے گی. قیمت بڑھے گی تو آپ سوچئے مہنگائی ہوگی. اور دوسرا جو دیکھا گیا وہ قلت آنے لگتی ہے. یعنی کہ یہ ممکنات میں سے ہے، اگر آج ہم ایل سیز نہیں کھول پا رہے ہیں تیل کے حوالے سے یا ریفائنریز کے حوالے سے، سنائی یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو کیمیکلز جو وہ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ خام تیل خرید کے پھر اس کا پیٹرول اور ڈیزل بناتے ہیں، کیونکہ خام تیل تو آپ اور میں استعمال نہیں کر سکتے، آپ تو پیٹرول یا ڈیزل استعمال کرتے ہیں. ان کے پاس اگر کیمیکلز ختم ہو رہے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ جو پیٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قلت شروع ہو جائے. اسی طرح ادویات کی اگر ایکٹیو انگریڈینٹ امپورٹ کرنے کی ایل سیز نہیں کھل رہی تو پھر ممکنات میں سے ہے کہ ادویات کی قلت شروع ہو جائے، ان کی قیمت بڑھ جائے. اچھا یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے یعنی وہ میرے خیال سے نہیں آ رہے جنوری تک. مطلب ڈار صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنی شرائط پہ ان سے بات کروں گا، اور یہ تو مفتاح اسماعیل بات کر گئے ساری. ظاہر ہے مفتاح اسماعیل سب مان گئے، وہ چاہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کھلیں، وہ ہر شرط مان گئے. ڈار صاحب اس کو عرصر نو جائزہ لینا چاہ رہے ہیں. وہ آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ بھی دکھائیں، یہ بھی دکھائیں. ہر مہینے آپ کی نہیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آئی ایم ایف پوچھ رہا ہے کہ جی آپ یہ بتائیے کہ جی آپ نے یہ سبسڈیز کیسے دے دیں، یہ بتائیے کہ آپ نے یہ مطلب بہت چھوٹی چھوٹی. وہ کہہ رہے ہیں کہ سرپلس صوبوں میں کیسے، آپ کے صوبے کیسے دیں گے سرپلس، آپ نے بجٹ کہا تھا. تو وہ انہوں نے ہر مہینے کے حساب سے یہ آئل کی یعنی ہر بات وہ آئی ایم ایف پوچھ رہا ہے اب ہم سے. یعنی پہلے اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ تو اگر آئی ایم ایف کے، اور وہ غالباً جنوری تک ان کا کوئی سٹاف لیول وہ دورہ وورہ بات بھی نہیں ہو رہی. تو یہ حالات، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر صاحب. اشفاق حسن خان صاحب، حالات کہاں جا رہے ہیں جی؟ نہیں وہ تو ہم ڈسکس تو کر رہے ہیں. حالات بہت ہی خراب ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خراب کیے گئے ہیں. لفظ میرے الفاظ پہ غور کریں، کیے گئے ہیں. یہ سپٹمبر 21 میں جب سے یہ رجیم چینج کا آغاز ہوا تھا، تو جیسا کہ فاروق سلیم نے کہا کہ یہ تقریباً $19.253 بلین ریزرو تھا. 19.253 بلین کا یہ ریزرو تھا اینڈ آف سپٹمبر، اور وہیں سے یہ رجیم چینج کے آپریشن تقریباً شروع ہوئی تھی. اور جب فروری کا اینڈ ہوتا ہے تو اس وقت یہ گر کر تقریباً $3 بلین ہم نے ایک مہینے میں $3 بلین لوز کر دیا، اور 16.3 بلین پہ آ گیا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس وغیرہ شروع ہوا تو $5 بلین اور ضائع کر دیے ہم نے. 16 سے ہم 11 بلین پہ آ گئے. صرف جب یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو رہا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس، میں اس مہینے کی بات کر رہا ہوں، وی لاسٹ $5 بلین آف ریزرو. اسی طریقے سے آج جو ہے وہ تقریباً $7.5 بلین کے قریب ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ رجیم چینج آپریشن شروع ہوا ہے سے لے کر آج تک
ہم نے کوئی 11.8 بلین ڈالر یعنی تقریباً 12 بلین ڈالر کا ریزرو ہم نے ضائع کیا ہے. تو یہ ایک کاسٹ ہے رجیم چینج آپریشن کا. اگر کسی کوئی آپ سے پوچھے کہ اس رجیم چینج آپریشن نے سے کتنا ملک کو نقصان ہوا تو میں صرف ایک نقصان بتا رہا ہوں. یہ تقریباً 11.8 بلین ڈالر کا نقصان ہوا جو ہمارا ریزرو لاس ہوا ہے. اور یہ لاس اس لیے کی وجہ سے آج ہم اتنے ولنریبل ہو گئے ہیں کہ ہم یہ ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے ہیں, ہم امپورٹ پہ پابندی لگا رہے ہیں کیونکہ جیب میں پیسے نہیں ہیں, ختم ہو گئے ہیں. تقریباً 7.5 بلین ڈالر ہے, یہ بھی مانگے تانگے کے ڈالر ہیں. جس دن وہ نکال لیں گے ہمارا ریزرو بھی نیگیٹو ہو جائے گا. تو صورتحال بہت خراب ہے. اور ایسے خراب حالت میں آپ دیکھیں کہ کوئی اس کا رکھوالا ہی نہیں ہے, کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے. ساری نہیں ایک منٹ, میں اشفاق صاحب آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں واپس. یہ بتائیے گا فاروق سلیم صاحب کہ ابھی ہم نے یہ جو 7.5 ارب ہیں اس میں سے ہم نے واپس بھی کرنے ہیں کچھ, اس میں سے بھی پیسے ہم نے دینے ہیں کچھ؟ جی اس میں سے 3 بلین ڈالر تو سعودی عربیہ کے جو بھی ریویو ہوئے ہیں, جس کی چند دن پہلے خبر آئی تھی کہ جو واپسی ہونی تھی اس کی تاریخ میں اس کو توسیع دے دی گئی ہے. تو یہ سعودی عربیہ نے 3 بلین ڈالر اسٹیٹ بینک کے پاس رکھوائے تھے, اور شاید اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اس کو خرچ نہیں کیا جائے گا. یہ آپ سمجھیے کہ ہاتھی کے دانت جو ہیں وہ صرف دکھانے کے لیے تھے, وہ کھانے کے لیے نہیں تھے. تو ایک تو یہ والی اماؤنٹ ہے جو ہم نے انڈرسٹینڈنگ پہ لی تھا کہ اس کو خرچ نہیں کیا جائے نہیں, گا. کیا یہ 3 ارب ڈالر 7.5 ارب ڈالر ان 3 ارب ڈالر کے ساتھ ہیں؟ جی یہ 3 ارب ڈالر جو بھی رینیو کیے گئے ہیں یہ اس میں شامل ہیں 7.5 ارب میں. تو یعنی ہمارے پاس 4.5 ارب ڈالر ہے ٹوٹل. اگر نیٹ ریزروز نکالنے جائیں گے تو پھر تو سب وہ منفی میں چلے جائیں گے, کیونکہ اس میں جو بینکوں کے پاس بینکوں سے ادھار لے رکھا ہے اسٹیٹ بینک نے, وہ بھی 7.5 ارب ڈالر کے اندر شامل ہے. جو آپ کے اور میرے ڈالرز پڑے ہیں بینکوں میں پرسنل اکاؤنٹس میں, ان کے خلاف بھی اسٹیٹ بینک نے لون لے رکھا ہے. ایک منٹ فاروق سلیم صاحب, میں اگر پوچھوں کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کتنے, تو آپ کہیں گے کہ وہ یعنی صفر سے بھی نیچے ہیں. جی جس کو نیٹ ریزروز کہا جاتا ہے وہ تو نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں, لیکن جو عالمی ڈیفینیشن ہے, جو گلوبل ڈیفینیشن ہے, اس کے حوالے سے 7.5 ارب ڈالر بنتے ہیں. اور اس میں 3 ارب سعودی عرب کے جو ہم خرچیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا, ہم نے ابھی اس میں سے بھی پیسے دینے ہیں ہم نے واپس, جو 4 ارب ہیں, کچھ پیمنٹس کرنی ہے ہم نے, یہ کہیں کوئی گوگل والا آ جاتے ہیں, کوئی ایئر لائنز, اس میں سے پیسے دینے ہیں ابھی ہم نے اور بھی؟ جی اس میں سے کچھ ایسے پیسے ہیں جو ہم نے روک کے رکھے ہوئے ہیں, جیسے جو فورن ایئر لائنز ہیں جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے تھے شاید, کیونکہ جو فورن ایئر لائنز پاکستان میں آتی ہیں ان کا آپ اور میں ٹکٹ جو ہے وہ روپوں میں لیتے ہیں, لیکن پھر وہ ان کو ڈالرز میں کنورٹ کروا کے اپنے اپنے ہیڈ کوارٹرز میں بھیجتی ہیں. اس میں ایمریٹس ہے, اس میں ٹرکش ایئر لائن ہے, اور میری اطلاع کے مطابق ٹرکش ایئر لائن تو کمپلین بھی کر چکی ہے کہ ان کا کوئی 26 ملین ڈالر جو ہے جو روپوں کی شکل میں پاکستان میں پڑا ہے وہ کنورٹ نہیں ہو پا رہا ہے, وہ ان کو ہیڈ کوارٹر نہیں بھیج پا رہے ہیں. تو ایسے بہت سارے آئٹمس ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ ابھی کنورژن کی جس کو اجازت نہیں مل رہی ہے. اور ابھی تو ہم نے سنا ہے کہ جو ڈیفنس کا کانٹریکٹس ہیں ان کے لیے بھی اگر کوئی ایل سی کھولنی ہوگی تو اس کی اجازت جو ہے وہ کیس بائی کیس بیسس پہ دی جائے گی. جی اشفاق صاحب کیا کریں, پلاننگ ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی کہاں پہ کیا کریں, کیا حالات, کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جتنی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ بڑا ہاربل سا پکچر پریزنٹ کر رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے وزراء, ہمارے وزیر اعظم, ان کے باہر کے دورے اسی طریقے سے ہیں جیسے ایک نارمل حالات میں ہو رہا ہو. دھڑا دھڑ ہم دورے کر رہے ہیں. اتنے دورے اتنے کم مدت میں نے کبھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ ہر دورے پہ خرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ احساس نہیں ہے, حکومت وقت میں یہ احساس نہیں ہے کہ ملک کی معاشی حالت اتنی خراب ہے جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو میں صرف یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ واقعی ملک کی حالت بہت ہی خراب ہے, اور جب تک کہ یہ انسرٹنٹی کے بادل جو ہیں یہ نہیں چھٹیں گے, یہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی جب تک چل جائے کہ میں بات کر رہا ہوں
کیونکہ یہ بہت زیادہ عرصے تک اس طریقے سے نہیں چل سکتے ہیں. جب ہر روز آپ کے میڈیا پہ اخبارات میں یہ ڈسکس ہونے لگے ڈیفالٹ ڈیفالٹ ڈیفالٹ، تو پھر دنیا بہت خوفزدہ ہو جائے گی، پاکستان سے کوئی ایک پیسہ بھی ادھر نہیں بھیجے گا. اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ریمیٹنس میں بھی اب ڈکلائن شروع ہو گیا ہے کہ لوگ ریمیٹنس جو ہے بینکوں کے ذریعے سے بھیجنا کم کر رہے ہیں، اور یہ ہنڈی حوالہ کے ذریعے سے زیادہ آ رہا ہے یہ پیسہ. جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے فیملی کے پاس یہ پیسہ مل جائے. اچھا، یہ جو فاروق سلیم صاحب بات کر رہے ہیں کہ 4-5 ہفتے کے ذخائر ہمارے پاس ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا اسی میں سے پیسے بھی دینے ہیں مختلف ایئر لائنز کے، باقی بھی، تو یعنی اگر آئی ایم ایف کی طرف سے اگر ہمیں یہ نہیں آتا، ایک قسط نہیں آتی جس کے مذاکرات ہی شاید ابھی تو اگلے چند دنوں میں ہو گئے، مجھے تو آثار نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں آپ کی کیا فیلنگز ہیں کہ یہ شاید جنوری میں، تو پھر یہ ہمارے ہاں کیا یہ ادویات اور تیل اور یہ باقی جو معاملات ہیں، جو فوڈ شارٹیج اور یہ سارے، یہ کیا کھڑا ہو سکتا ہے اس طرح کا بحران اگلے چند دنوں میں یا ہفتوں میں؟ ہو سکتا ہے، میں اس کو رول آؤٹ تو نہیں کر سکتا ہوں. بالکل، جب آپ کے پاس دیکھیں ایک چیز آپ یہ سوچیں کہ ہم تقریباً 2.5 بلین سے لے کے 3 بلین کے درمیان میں ہم مہینے کا ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور تقریباً 2.5 بلین سے 3 بلین کے درمیان میں ہمیں ریمیٹنس بھی آتا ہے. تو ہمارے پاس تقریباً 5 سے 6 بلین ڈالر مہینے کے آ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں فارن انویسٹمنٹ کو بیچ میں نہیں ڈالتا ہوں، یہ جو ہے بالکل سیف ہے اور یہ ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اپنے امپورٹ کو کرب کر ڈالیں، جو حکومت کر رہی ہے اور بالکل ٹھیک کر رہی ہے، تو اگر ہم اپنے امپورٹ کو کم کر لیں، اگر 5 بلین ڈالر پہ بھی لے آتے ہیں تو کم سے کم 1 بلین ہمارا بچ جائے گا. اب اس کے علاوہ جو ہمیں ڈالر کی ضرورت پڑے گی وہ ہماری ڈیٹ کی پیمنٹ ہے، جو ہمارے پیمنٹ ڈیو ہے اس کی ادائیگی کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کو علم ہے کہ 145 ارب روپے کی ہم نے سبسڈی دے دی ہے بڑے تاجروں کو، اور آپ کو علم ہے کہ 40 ارب روپے کا ہم نے کوئی ٹیکس معاف کر دیا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ 2 ارب روپے کی کوئی اشتہارات کی اسکیم آ رہی ہے. تو آپ مطلب یہ بھی طرح نظر رکھیں نا، مطلب جو کچھ ہم، اور آپ کہہ رہے ہیں دورے ہو رہے ہیں باہر کے، اور یہ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں مطلب کر دیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا. جو ہو رہا ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. مطلب آپ مطلب ہم یوٹوپک بات تو ہمیشہ ہم کرتے رہے ہیں، میں تو اس بات سے پریشان ہوں کہ ہماری ایل سیز نہیں کھل رہی اس وقت. تو اس کو کیسے ہم، یعنی یہ تو ایک ہنگامی سچویشن نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، ایل سی اس لیے نہیں کھل رہا ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک جتنا پیسہ اس کے جیب میں رہ گیا اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر سب ایل سی کھلنے شروع ہو جائیں تو ڈالر کہاں سے لائیں گے؟ یہ ڈالر جو آج 7.5 ہے یہ دھڑ سے گر کے 2-2.5 بلین پہ آ جائے گا. پھر کہاں سے آپ تیل امپورٹ کریں گے؟ پھر کہاں سے آپ دوائیں امپورٹ کریں گے؟ پھر کہاں سے خوردنی تیل امپورٹ کریں گے؟ پھر کہاں سے آپ گندم امپورٹ کریں گے؟ تو اسٹیٹ بینک ابھی روک روک کر امپورٹ کو اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور دوسری طرف اگر یہ کی جائے کہ نہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا کر رہا ہے کہ ایل سیز نہیں کھل رہی اور چیزیں، یعنی آپ یہ دیکھیں، یعنی یہ کوئی معیشت، یعنی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو گئی نا کہ ڈیفنس کی ایل سیز کھولنا، اور یہ آپ کے، تو یہ تو مجھے تو کوئی لانگ ٹرم پالیسی نظر نہیں آ رہی کہ یعنی ایک طرف اخراجات اتنے زیادہ ہو رہے ہیں. مطلب دیکھیں نا آپ کے کوئی یہ جو سفید ہاتھی ہمیشہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہتے رہے ایک طویل عرصے سے، وہ سفید ہاتھی آپ کے پتہ نہیں کتنے ہیں جو اربوں روپیہ کھاتے جا رہے ہیں. اسٹیل مل بھی ہے، تو یہ بھی ہے، تو وہ بھی ہے، وہ بھی نہیں کچھ کام چلا. اور آئی ایم ایف آپ سے کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں چھوٹی چھوٹی چیز بتائیں، ہر مہینے کتنی آپ نے پیٹرولیم کے اوپر کتنا چھوڑا. یہ تو یا تو یہ ایک دم بم گرے گا سر کے اوپر، کیونکہ وہ تو نہیں قائل ہو رہا ہے نا اس بات سے، تو یا تو ایک دم سے عوام کے سر پہ بم گرے گا سارا کا سارا، پھر آئی ایم ایف کی ٹرین آگے چلے گی، یا تو ایسے کیا ہوگا؟ یہ ہے میرا سوال. آپ اس کو اس طریقے سے تصور کریں کہ آپ کے بینک کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، اور آپ نے گھر کا خرچ بھی چلانا ہے، بچوں کا فیس بھی دینا ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہے، اور جو اپنے دوستوں سے یا کہیں سے قرضہ لیا ہوا ہے اس کی ادائیگی بھی کرنی ہے. تو پھر آپ کیسے اس کو مینیج کریں گے؟ کیا آپ اسی نارمل طریقے سے مینیج کرتے جائیں گے کہ گھر میں جس طریقے سے خرچ ہو رہا تھا اسی طریقے سے چلتا رہے، اور فیس بھی جاتی رہے، بجلی کا بل بھی جاتے رہے،
آپ ایسا نہیں کریں گے. آپ کے پاس 1 لاکھ روپے پڑا ہوا, آپ نے اس کو مینج کرنا ہے, آپ نے کہیں سے اس کو کٹ کرنا ہے, کہیں سے وہاں کم کرنا ہے. اسٹیٹ بینک یہی کام کر رہا ہے اس وقت, اس کو مینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو امپورٹ کے لیے ہیں وہ آ سکیں. جو اگر امپورٹ نہ بھی ہو, کارخانے نہ بھی چلیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا اس وقت, کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت ایسی تھی نہیں, اس کو کی گئی ہے. یہ اس دن کو یہاں لایا گیا ہے تاکہ پاکستان کو جتنا زیادہ سے زیادہ ولنریبل بنا دیا جائے, تاکہ اس سے جو چاہیں گے دنیا کی طاقتیں وہ ان سے پاکستان سے حاصل کر سکیں. تو یہاں پہنچایا گیا ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ میرے الفاظ پہ غور کریں. خراب تھی نہیں, خراب کی گئی ہے. جبھی تو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو اب اسٹیٹ بینک کی اگر ریسپانسبلٹی ہے اپنے فارن ایکسچینج کی ریزرو کو مینیج کرنا, تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ بزنس ایز یوزول کی طرف چلائے؟ یہ تو پھر 2 نفروں کی مار ہے. یہ تو 1 مہینے میں سارا ختم ہو جائے گا آپ کے $7 بلین بھی. تو اس لیے اس نے بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں, ڈالر کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ایک طرف اسٹیٹ بینک بچا رہا ہے اور دوسری طرف جو حکومت پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اس کا کوئی فکر ہی نہیں ہے, کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. میرا سوال یہ تھا, آپ نے کہا نا کہ کارخانے بند ہوتے ہیں تو بند ہو جائیں. اس وقت یہی صورتحال ہے. اس وقت یہ صورتحال ہے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں جیب میں. آپ کہاں سے را مٹیریل امپورٹ کرنے کے لیے آپ اس کو LC کھولنے کی اجازت دیں گے؟ ڈالر نہیں ہے آپ کے پاس میں. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے پڑا ہوا بینک میں اور آپ کے تمام اخراجات ہیں, آپ کیا اسی طریقے سے چلائیں گے یا آپ نے کہیں پر روکنا ہے؟ نہیں تو کارخانے اگر بند ہو جاتے ہیں اور ادویات بھی بند ہو جاتی ہیں اور پیٹرولیم کے بھی, ہم خام تیل کو ہم عوام تک, یعنی خام تیل تو نہیں ڈال سکتے نا, وہ نہ کھا سکتے ہیں نہ گاڑیوں میں ڈال سکتے ہیں. اس کو پرائیورٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. وہ دوائیں جو ہیں وہ ضرور آئیں گی, تیل جو ہے وہ آئے گا, ضرور آئے گا. یہ جو ہے نیسیسری آئٹمز ہیں. اس کے باقی جو ہے اگر کتنے عرصے چلے گا اسی طرح؟ کتنے عرصے تک مطلب ایسے ہوگا کہ یہ بڑا اچھا سوال ہے. کہتے ہیں نا کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے, اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت سوچ کے الجھایا گیا ہے. یعنی نہیں, 1 منٹ, یعنی شروع میں ہم کارخانے بند کر دیں ادویات کو, پھر ہم سوچیں کہ ادویات میں بھی کون سی ادویات ضروری ہیں ان کو پھر روک دیں, پھر جی ایسے ہی ہوگا. دیکھیں نا, آپ کو پھر چیزوں کی پرائیورٹائز کرنی ہوگی نا. آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. اپنے آپ کو خود سوچیں نا کہ جیسے میں بار بار اگزامپل دے رہا ہوں, آپ کے پاس لاکھ روپے پڑے ہوئے. اچھا 1 منٹ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, چائے پی سکتے ہیں؟ چائے بھی باہر سے منگواتے ہیں ہم. کیا چیز؟ چائے پی سکتے ہیں کہ چائے بھی باہر سے آتی ہے؟ چائے بھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. لاہور والا کوئی نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ چائے بھی. اچھا مطلب پھر کیا مطلب ہے کہ چائے بھی ختم کرتے ہیں, پھر کیا کریں؟ نہیں, چائے لگژری آئٹم ہو گئی ہے کیا؟ آپ اب جب تک کہ آپ کے پاس یہ $7.5 بلین کے ریزرو ہیں, جو بھی مانگے تانگے بھی ہیں, یہ ہمارے یہ نہیں ہے $7.5 بلین, یہ بھی مانگے ہوئے ہیں کسی کے ریزرو میں جو پڑا ہوا ہے یہاں پر. اسٹیٹ بینک بہت مشکلات ہے اس کے لیے, اس کو مینج کرنا. یہ 225 ملین آبادی والے ملک کی اکانومی کو مینج کرنا ہے اس نے. تو کیا وہ اسی طریقے سے سب اجازت دے دے, جو کارخانے چل رہے ہیں اسی طریقے سے چلتے جائیں, جو لوگ باہر جا رہے ہیں اسی طریقے سے جائیں؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ جو باہر ٹریول کر رہے ہیں ہمیں اس وقت $1 بچانے کی ضرورت ہے. نہیں تو باہر کی ٹریولنگ روک دیں. $150 ملین مہینے کا ہمارا ٹریول پہ جاتا ہے. نہیں تو ہم یعنی لوگ باہر کی ٹریولنگ بھی بند کر دیں ابھی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ اگر نہیں جائیں گے تو کوئی قیامت ٹوٹ جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, جو بچے باہر پڑھ رہے ہیں, یعنی ہمارے حالات ایسے ہیں, ہم چائے اور کارخانے بند ہو جائیں. خیر یہ تو ڈاکٹر صاحب ایک وقفہ ذرا لیتے ہیں, اس کے بعد ذرا بات کو آگے چلاتے ہیں. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آئیں گے, یہی سے کنٹینیو کریں گے. چائے کو تو دور رکھیں نا یہاں سے. جی ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, جس طرح کے ہمارے مہمانوں نے حالات بیان کیے معیشت کے, اسحاق ڈار صاحب نے تو کہا ہے کہ میں نے معیشت کو سنبھال لی ہے اور ملک ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا. مجھے ڈیفالٹ کی طرف تو نہیں جا رہا, لیکن میں ایک سوال فاروق سلیم صاحب سے اور اشفاق حسن خان صاحب سے, دونوں سے ایک سوال پوچھوں گا.
اور وہ یہ سوال ہے کہ ٹھیک ہے ڈیفالٹ کی طرف تو ہم نہیں جا رہے اور اللہ نہ کرے کہ جائیں، لیکن میں اس کو پہلا تو سوال یہ ہے فاروق سلیم صاحب اور اشفاق صاحب آپ دونوں سے کہ یہ مہنگائی، عدم استحکام، سوشل انریسٹ، یہ سری لنکا میں ٹھیک ہے ہم ڈیفالٹ پہ نہیں جا رہے، لیکن ڈیفالٹ سے بہت پہلے مہینوں میں چلے جائیں تو کچھ حالات، مہنگائی، ڈالرز ختم ہو رہے ہیں، مطلب شارٹیج ہو رہی ہے کھانے کی، فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، بے روزگار، ایک بات۔ دوسری بات مجھے بتائیں اس کو کیسے کمپیئر کریں گے آپ؟ دوسرا جو سوال کا حصہ ہے وہ یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایسی شرائط، یہ سخت ترین شرائط ہیں غالباً، آئی ایم ایف چھوٹی چھوٹی بات آپ سے کر رہا ہے، کیا اس کا کوئی امریکہ چائنا اینگل بھی ہے یا ریجنل اینگل؟ فرقوی آپ جواب دے دیں پہلے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پہلی بات آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ اگریمنٹ جو ہے یہ 2021 کا اگریمنٹ ہے، یہ ساری کی ساری شرائط جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ان کے اوپر سگنیچر کیے گئے، ان میں کوئی بھی ایک بھی میجر تبدیلی نہیں آئی۔ جو پرائمری سرپلس کی بات ہو رہی تھی وہ 2021 کی بات ہے، وہی بات ابھی تک چلتی چلی آ رہی ہے۔ ہوتا یہ رہا ہے کہ پچھلے آپ 2.5-3 سال میں دیکھ لیجئے کہ ایک نیا وزیر خزانہ آتا ہے، وہ کوئی نئے نعرے لگاتا ہے، اور ہمارا پروگرام جو آئی ایم ایف کے ساتھ سائن کیا ہوتا ہے وہ جیپٹی میں چل جاتا ہے، وہ یا تو سسپینڈ ہو جاتا ہے یا وہ ڈیلے ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی کوئی اسی قسم کی سچویشن ہو رہی ہے۔ آئی ایم ایف ابھی بھی وہی شرائط لگائے بیٹھا ہے جو 2021 میں پاکستان کی حکومت نے، وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کے ساتھ سائن کی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہم نے سائن کی ہیں شرائط، اور ان چیزوں کے اوپر اب ہم عمل درآمد نہیں، افغانستان سے وڈرال کے بعد کہ کوئی آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کا کوئی اس پہ کوئی اثر ہوا ہے اس آئی ایم ایف کی شرائط وغیرہ پہ؟ جی اس میں جو اب آپ کہہ رہے ہیں اس میں ضرور دم ہے، اور وہ دم اس طرح ہے کہ لاسٹ ٹائم جب پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ تھی، جب امریکہ اس خطے میں تھا، جب افغانستان میں ابال آ رہا تھا، تو ہمیں آئی ایم ایف ویورز دیا کرتا تھا، اور درجن بھر ویورز مجھے یاد ہیں۔ ویورز کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگری تو کر لیا آئی ایم ایف سے کہ ہم یہ شرائط پوری کریں گے، لیکن ہم کر نہیں پاتے، تو پھر امریکہ کی انفلوئنس کے تحت، اس کے اثر کے تحت ہمیں ویور دیا جاتا ہے۔ اب وہ ویورز نہیں مل رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن اگریمنٹ اور سائن ہم نے خود سے کیے ہیں، سوچتے سمجھتے ہوئے، بوجھتے ہوئے کہ یہ ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ پھر دیکھیے کہ جو ان کی وائلیشنز ہوئی ہیں، مطلب فروری 2022 میں آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے سگنیچر کیے شرائط کے اوپر، اور فروری کی شاید 28 تاریخ تھی، مجھے یاد آتا ہے، جب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹیلی ویژن پہ آئے اور انہوں نے سبسڈیز کا اعلان کیا۔ اب یہ وائلیشن تھی، یہ شرط کی خلاف ورزی تھی، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ سسپینشن میں چلا گیا۔ اسی طرح اب آئی ایم ایف ہم سے یہ پوچھ رہا ہے، وزارت خزانہ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے بجلی کے اوپر سبسڈی دی ہے، وہ سبسڈی کہاں سے آئی؟ نہیں فاروق سلیم صاحب، وہ ہم سے سیلاب بھی تو آیا ہے بیچ میں، وہ اس کو بھی تو نہیں کنسیڈر کر رہے؟ سیلاب آیا ہے، تباہی ہوئی ہے، وہ تو وہی، اگر دیکھیں یہ تو ری نیگوشیٹ کرنی چاہیے تھی نا باتیں اسحاق ڈار صاحب کو اور باقی مفتاح اسماعیل۔ سیلاب آیا ہے، تباہی ہے، یہ ڈونرز کانفرنس ہی نہیں ہو پا رہی۔ ٹھیک، اچھا اس کے اوپر آئی ایم ایف اور پاکستان حکومت کا کیا کہنا ہے؟ آئی ایم ایف حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں سیلاب کی وجہ سے، بیکاز ہم نے سیلاب کے اوپر بہت اخراجات کر دیے ہیں۔ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو آپ نے اخراجات کیے ہیں اس کی تفصیل ہمیں بتائی جائے اور ثبوت کے ساتھ بتائی جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں۔ جی اشفاق صاحب، آپ ذرا روشنی ڈالیں ان پوائنٹس پہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سبوں کو بالکل ذہن میں یہ کلیئر ہونا چاہیے، آئی ایم ایف کا پروگرام ایک سیاسی پروگرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آئی ایم ایف جو ہے صرف ایک میسنجر ہے، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ میڈیا تو ایک میسنجر ہے، جو ہوتا ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرتے، تو میڈیا کو کیوں برا بلا کہتے ہو؟ تو بالکل اسی طریقے سے آئی ایم ایف صرف ایک میسنجر ہوتا ہے انڈر واشنگٹن کنسنسس، یہ ایک امپلیمنٹر ہے اس کنسنسس کا، اور جو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کو ہم واشنگٹن کنسنسس بھی کہتے ہیں۔ میں ٹیکنیکل ہو جائے گا، جانا نہیں چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ایک سیاسی پروگرام ہوتا ہے، ہمیشہ جو میجر شیئر ہولڈر ہے ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان میں،
इसकी सख्ती जो है प्रोग्राम की वो उसी हिसाब से तय की जाती हैं। और ये एक चीज़ और बता दूं कि जैसे फरूख सलीम साहब कह रहे थे कि ये पीटीआई ने साइन किया है, देखिए एग्रीमेंट तो ज़रूर पीटीआई ने साइन किया, वो उन्होंने जुलाई 2019 में साइन किया था, ठीक है, लेकिन ये हर क्वार्टर में नए एग्रीमेंट होते हैं, हर क्वार्टर में आप बताते हैं कि आपने ये करना है, ठीक है। तो जैसे इस मिसाल के तौर पे हमने बजट में 850 बिलियन रखा कि पीडीएल के मद में ये रेवेन्यू हम इकट्ठा करेंगे। दुनिया में तेल की कीमतें आज नीचे आ गई हैं, बहुत नीचे आ गई हैं, कल भी नीचे आ गई हैं, लेकिन हम पास और नहीं कर सकते क्योंकि हमने तकरीबन 50 रुपया फी लीटर इसमें से पीडीएल लगाया है, जो ताकि हम 850 अरब जो हमने वहां रेवेन्यू में रखा है उसको हासिल कर सके। तो ये तो पीटीआई ने तो नहीं किया था। तो एक हमारे जहन में एक होता है, ये आईएमएफ का प्रोग्राम हर क्वार्टर में एक नया टारगेट आता है। नहीं, क्या इसका कोई चाइना, अमेरिका, चाइना, सीपैक एंगल है इसका रीजन? ऑफ कोर्स, ये तो डे 1 से था, और यही बात मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कहा था कि आप ना जाएं आईएमएफ में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जब मिनिस्ट्री फाइनेंस में थे, आप तो बहुत मरतबा गए, तो आप क्यों मना कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि देखें, माइक पॉम्पियो का स्टेटमेंट उनको मैंने सुनाया, उस वक्त के जो सेक्रेटरी स्टेट थे डोनाल्ड ट्रम्प रेजिम के, कि मेक नो मिस्टेक, वी विल नॉट अलाउ आईएमएफ टू लेंड मनी टू पाकिस्तान टू रीपे चाइनीज डेट। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेवल पे ये डिफरेंस थी। और क्या था? चाइनीज डेट। तो ये बिल्कुल है, जियो स्ट्रेटेजिक, बदलते हुए जियो स्ट्रेटेजिक हालात में। अच्छा, मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है फरूख साहब, आपसे और इशफाक साहब से मैं बस एक सवाल, आप एक सिंगल लाइनर जवाब दें। क्या हमारा माशी प्लान ये है इस वक्त कि हमारा कोई प्लान नहीं है फरूख सलीम साहब? इस वक्त उम्मीदें बेतहाशा हैं, हिकमत अमली कोई नहीं करती नजर आ रही। जी इशफाक साहब, हमारा माशी प्लान ये है कि कोई हमारा प्लान नहीं है? कोई नहीं प्लान है, ये हम इकोनॉमिक्स हमारे रडार पे इस वक्त है ही नहीं। हमारे रडार में कुछ और चीजें हैं जो फिर आपका वक्त नहीं है उस चीजों पे बातचीत करने का। वो रडार पे वो है, मईशत तो ऐसी किसी ने बस ऐसी चल रहा है, अल्लाह वास्ते चल रहा है। तो जो मार्केट जिधर उनको लेके नहीं, अल्लाह वास्ते तो चल रहा है, लेकिन अल्लाह वास्ते भी तो ये 4-5 हफ्ते का ही, ये तो जहां के हालात खड़े हैं तो ये तो लंबा, तो अल्लाह वास्ते भी कैसे चलेगा? मैं तो आपको बता रहा हूं कि जब से ये रेजिम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ सितंबर 2021 से, हमने तकरीबन 12 अरब डॉलर का रिजर्व लॉस किया है। अगर वो रिजर्व हमारे पास होता तो आज हम ये आज डिस्कस नहीं कर रहे होते। तो चीजों को तो खराब किया गया है, मेरे अल्फाज पे गौर करें, किया गया है, ये हुआ नहीं है, किया गया है। अशफाक साहब आपका बहुत शुक्रिया, फरूख सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, और डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी। डॉक्टर साहब अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरुद्वारा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।